नाज़रीन आदाब। शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आपको मार्च 2020 की याद दिलाते हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मार्च 2020 कश्मीर के लिए खुसूसी क्यों है, क्योंकि मार्च 2020 को कोविड के हवाले से खानियार इलाके से पहला केस सामने आया। मार्च 2020 के बाद अब मार्च 2021 आने वाला है, यानी 1 साल का वक्त। इस 1 साल के वक्त में कोविड के हवाले से कितना उतार चढ़ाव देखा, कितना तज़ब्ज़ुब देखा, कितनी मुसीबतें देखी, कितना वो एक इंसान का अपने आप को तन्हा महसूस करना देखा, कितना दर्द देखा, कितना कर्ब देखा, कितनी जुदाई देखी। ये वो अल्फाज है, ये वो वबा है जो हर एक के लिए लम्हा फिक्रिया है, और इससे दूर रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है SOPs पर अमल दरामद, वो है गाइडलाइंस, उन पर अमल दरामद। सरकार की तरफ से कोशिशें की गई, सरकार की तरफ से बारहा कहा गया, अस्पतालों के मुंतज़मीन की तरफ से कहा गया आम लोगों को SOPs पे अमल दरामद करने के लिए। कहीं अमल हुआ तो कहीं अमल नहीं हुआ। बीच में केसों की तादाद जो है बढ़ी, फिर कम हो गई, और आज सूरत हाल क्या है, यही खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हाल ही में महाराष्ट्र में केसों की तादाद में इजाफा हुआ, तो मरकज़ी सरकार की तरफ से कई यूटीज़ को, कई स्टेट्स को ये हिदायत मिली कि वो एक दफ़ा फिर जो कोविड के हवाले से मैनेजमेंट है उसको मजबूत करें, ताकि केसों की तादाद ज़्यादा ना बढ़े। यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार को भी खुसूसी हिदायत मिली, और एक खुशाइन बात यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने कोविड से निमटने के हवाले से जो भी इक़दामात किए वो हौसला बख्श रहे, और जिसका हाल ही में मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में उसका बरमला इजहार किया। खुसूसी गुफ्तगू आप तक पहुँचाना चाहेंगे, और हमारे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए तशरीफ़ फरमा है, ये है प्रोफेसर समिया रशीद साहिबा, जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर हैं। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। शुक्रिया जी। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर तलत जबीन साहिबा, जो नामवर माहिर वबाइयात हैं और स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर कश्मीर और नोडल ऑफिसर रीजनल कोविड कंट्रोल रूम कश्मीर है। आपका भी खैर मकदम है। थैंक यू सो मच। प्रोफेसर समिया रशीद साहिबा, आपने इब्तदाई कलमात सुने कि कोविड से निमटने के हवाले से सरकार की तरफ से कौन से इक़दामात किए गए। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बज़ात खुद मैदान अमल में थे, और मैदान अमल में आपने बहुत कुछ देखा, नशेब फराज देखे, दर्द देखा, कर्ब देखा, पेशेंट्स की चीख व पुकार देखी, घरेलू इंसानों की जुदाई देखी। खुद भी आपने ये देखा कि किस तरह से इंसान इस दर्द में मुब्तला होता है। कैसे आप इसका इजहार करेंगे आगाज़ में? जी, ये एक ऐसी वबा है जिससे मतलब जो इंसान के जहन में नहीं था कि हम इससे इसमें मुब्तला हो जाएंगे जी। और इसका सबसे बड़ा इलाज है प्रिवेंशन जी। और जो कि हम सबको करना चाहिए। सबसे पहले कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस होनी चाहिए, और मास्क लगाना। मास्क इज़ द मोस्ट मैंडेटरी पार्ट ऑफ द होल थिंग। और हैंड वॉशिंग, मतलब जितनी हम किसी भी चीज़ को छुएं तो अपने हाथ साफ़ करें, साबुन से साफ़ करें या सैनिटाइज़र यूज़ करें। जिनके पास सैनिटाइज़र नहीं हो, फ्रीक्वेंटली हम साबुन से हाथ साफ़ करें जी। ताकि हम इस चीज़ को प्रिवेंट करें। सबसे
یہ روکنے کے لیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ڈسٹنس مینٹین کریں. اگر ہاسپٹلز میں پیشنٹس آتے ہیں تھوڑی ڈسٹنس مینٹین کر کے ہی ایک ایک کر کے اندر آ جائے, کیونکہ ہم جب پہلے یہ شروع ہوا تھا ہم نے او پی ڈیز بند کر دی تھی, ہم نے کولڈ سرجریز بند کر دی تھی تاکہ یہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن سٹاپ کرنے کے لیے. مگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم مجبور ہوئے کہ لائک جب نان کووڈ کیسز زیادہ آنے لگے ہاسپٹل میں, ہم نے کھولے ہیں او پی ٹی سب, مگر پیشنٹس کو ایسے وہاں پہ ڈسپلن مینٹین کرنا چاہیے تاکہ ایک لمبی قطار لگے جس میں تھوڑا سا ڈسٹنس مینٹین کر کے یہ. مگر پریفریبل ہے کہ اگر پیشنٹس ٹیلی کنسلٹیشن ہی کرے, کیونکہ ہمارے ہاسپٹل میں بھی ای سنجیونی کے تھرو ٹیلی کنسلٹیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ روز ایک ایک ماہر یا ہر ایک شعبے کا ایک ایک ماہر 10 to 4 ان کو آن لائن ایڈوائز کرتے ہیں یہ تھرو لائک میڈیم آف انٹرنیٹ کہ ٹریٹمنٹ کیا ہے, کوئی چینجز ہے ان کی ٹریٹمنٹ میں, جو مطلب جو لوگ صرف مشورہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ بیٹر ہے بنسبت کہ ہاسپٹل آنے کے لیے. جب پیشنٹ بیمار ہیں یا ان کو جب کہ میڈیکل ایمرجنسی ہے یا کسی ضرورت ہے ہاسپٹل آنے کی تبھی آئے. جیسے آپ نے کہا کہ مطلب ضروری جب ایک انسان کو پڑ جائے تو اس وقت صرف ہاسپٹل کا رخ کرنا چاہیے. پروفیسر سمیہ رشید صاحبہ, چونکہ ہم آپ کو, آپ کے محکمے کو جو آپ نے انیشیٹیوز لیے, جیسا کہ ہم نے افتتاحی کلمات میں بھی کہا کہ جموں کشمیر سرکار نے اس حوالے سے بہت اچھا کام کیا, آپ کے محکمے نے بہت اچھا کام کیا, آپ نے بہت اچھا کام کیا جس کی حوصلہ افزائی مرکزی سرکار کی طرف سے ہوئی. آپ کو مبارکباد ہے اس سلسلے میں, آپ کے ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد ہے اس سلسلے میں. ابھی نئی گائیڈ لائن یہ آئی کہ جو ایس او پیز ہے, جو آلریڈی ہمارے پاس میکانزم ہے اس سے نمٹنے کے حوالے سے, اس کو اور مضبوط بنایا جائے. کس طرح کی تیاریاں ہیں؟ جی ایسے تو مطلب جیسے ہمارے ایس او پیز ہیں وی آر آلریڈی فالوئنگ دیٹ, مگر اب اسکول کھلنے لگے ہیں, ہمیں وہاں پہ بھی ایسے کرنا ہے کہ ایک انٹری اور ایگزٹ لیول الگ الگ رکھنی ہے. انٹری جب آئے, بچے جب آئیں ان کا ٹیمپریچر چیک کرنا پڑے گا, ان کو ہینڈ سینیٹائز کرنے پڑیں گے, اور جب ایک ایک کر کے ان کو کلاس میں جانا چاہے. اور آلٹرنیٹ ڈیز پہ مطلب پورا کلاس, جیسے ایک 60 اسٹوڈنٹس کا کلاس ہے, 30 اسٹوڈنٹس کو ایک دن بلائے, 30 اسٹوڈنٹس کو دوسرے دن بلائے, تاکہ ان کی پڑھائی بھی افیکٹ نہ ہوئے. اور کلاسوں میں بھی جب ان کے ایک بینچ پہ ایک اسٹوڈنٹ بیٹھے, ایک بینچ چھوڑ کے دوسرے پہ دوسرا اسٹوڈنٹ بیٹھے گا. ٹیچرز کو بھی مطلب جیسے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ مطلب ڈسٹینس مینٹین کیے ہوئے, لائک اس طرح سے. اور ماسک از ویری امپورٹنٹ کہ ہر ایک بچہ ماسک پہن کے آئے, اور بچے آپس میں جب کھیلیں تو دور دور کھیلیں, اتنا کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ ایک مطلب لنچ شیئر کرنے, they have to avoid sharing lunch اور playing with each other کہ لائک جیسے بالکل کلوز ہو رہے ویسا ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹیچرز کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر بچہ کوئی بیمار ہے یا بچے ان کو اسکول نہیں آنا چاہیے, خود سے نہیں آنا چاہیے. اگر اسکول آئے تو بچہ بیمار ہے, بچے کو آئسولیٹ کر کے سک روم میں رکھیے گا جب تک یہ جو ریپڈ رسپانس ٹیم ہے جو ہماری کووڈ-19 کنٹرول روم سے کانٹیکٹ کر کے اگر ان کو پازیٹیو ہوئے تو اس بچے کو آئسولیٹ کر کے گھر بھیجے گا یا اس کمرے کو پھر اس کے بعد سینیٹائز کرے. ٹیچرز کو بھی اس چیز کا یہ ہونا چاہیے, مطلب ان کو دے ہیو ٹو بی ٹاٹ اباؤٹ آل دیز ایس او پیز. اور اگر ٹیچر بھی خود بیمار ہے, شی ڈز ناٹ ہیو ٹو نیسسرلی کم ٹو دا اسکول, اور لیو ریلیکسیشن ہونی چاہیے, تبھی تو یہ چلے گا آگے. دس از امپورٹنٹ فار اسکولس. ایسے ہاسپٹلس میں کہ دے ڈونٹ ہیو ٹو تھرونگ دا ہاسپٹلس, کہ ہاسپٹل میں روز میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے باقی پیریفری سے only those patients who need immediate care in the hospital should be referred. صرف ان کو. جی پروفیسر سامیہ رشید صاحبہ, جی آپ ڈاکٹر طلعت جبین صاحبہ, جیسے کہ ابھی بات ہوئی اوور آل یہاں پہ جموں کشمیر میں کووڈ مینجمنٹ کے حوالے سے, تو آپ نے جیسے ہم نے مارچ 2020 کے حوالے سے بات کی, پہلا کیس سامنے آیا, اس کے بعد آپ نے کام کیا چیف میڈیکل آفیسر کے طور بھی, آپ نے یہ سارا کچھ دیکھا, پھر اس کے بعد آپ کی دوسری پوسٹنگ ہوئی, اس میں بھی آپ نے دیکھا. ابھی آپ اس وقت جو آپ کا ایز اے ریجنل کووڈ کنٹرول روم بھی آپ دیکھتے ہیں. ابھی جو پروفیسر سمیہ رشید صاحبہ نے بات کی اسکولز کے حوالے سے, تو
کیا تیاری ہے؟ کیونکہ آپ مختلف اضلاع میں دیکھتے ہیں، آپ کے سی ایم اوز ہیں وہاں پہ، یہ نگرانی کا سسٹم کس طرح سے عمل درآمد ہوگا، اور سکولز کے حوالے سے کیا آپ کی طرف سے گائیڈ لائنز ہیں؟ دیکھیے فیاض صاحب، جو ہی ہم نے یہ اسٹارٹ جب پہ آرڈرز نکل کے اسکول کھلنے چاہیے تو گورنمنٹ نے ارینج کیے کافی پروگرامس ہوئے اس بارے میں، ڈسٹرکٹ لیول، ڈویژن لیول ایز ویل ایز ڈسٹرکٹ لیول. اس کے بعد ہمارے جو ڈویژن میں سی ایم اوز ہیں انہوں نے اپنی ایڈوائزری نکال کر اسکولز میں جا کر پروگرامس کیے، ان کو ایڈوائزریز دی، ان کے ساتھ شیئر کیے. جو بھی میڈم، ہماری میڈم ریسپیکٹڈ میڈم نے آپ کے ساتھ بتایا کہ اپنے اسکولز کھلنے سے پہلے ان کی سینیٹائزیشن کرنی چاہیے، کلاس رومز کی، لانس، واش رومز، سٹنگ رومز، ڈرائننگ رومز، ان کی سب کی سینیٹائزیشن کرنی چاہیے. نمبر 2، جہاں پہ بھی بچوں کا بیٹھنے کی جگہ ہوگی، 1 child 1 bench، پر بینچ پہ ایک ہی بچہ بیٹھے گا. اگر تو کسی بچے کو لگے گا معمولی سا زکام ہے، کسی کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو آرام سے سیپریٹ کر کے کسی روم میں بٹھا کر بائی دا ٹائم کہ اس کا ریپڈ ریسپانس ایکٹیویٹ ہو جائے تو اس کو پیرنٹس کے الاؤ کریں. ان ایڈیشن ٹو دس، پیرنٹس ہیو دا پریارٹی، دے شوڈ گیو دا کنسنٹ. بچے کو بھیجنا چاہے اسکول کی نہیں، اگر بچہ بیمار ہے ہی شوڈ ناٹ بی فورسڈ ٹو برنگ دا بچہ ٹو اسکول. تو اوور آل اسکولس میں سینیٹائزیشن کا مین امپورٹنٹ، پلس انٹری ایگزٹ سپریٹ ہونا چاہیے. جانے کے ٹائم، آنے کے ٹائم سپریٹ لین رکھنی پڑے گی اسکولس میں، ایک سائڈ سے آنا ہوگا، دوسری سائڈ جانا، تاکہ اس میں کیو میں ایک بچہ دوسرے کے بعد بچے کے ساتھ ملے. 6 feet کی ڈسٹینس از اے مسٹ. ہینڈ واشنگ شوڈ بی اویلیبل، پراپر ہینڈ واشنگ، اور ان کا ماسک پہننا مسٹ ہے. تو آپس میں بچے آپس میں ملنا جلنا بہت ہی کم کرنا. دیز آر دا مین تھنگس وی شوڈ فالو سو دیٹ کہ یہ بیماری سے ہم کوشش کریں کہ دور رہیں. ہم نے اس بیماری پہ کافی حد تک کنٹرول کیا ہے، 1 سال ہونے کو آیا ہے، اتنا کام کر کے ٹو سم ایکسٹینٹ وی ہیو کنٹرولڈ. آئی ہوپ انشاءاللہ اگر لوگ کوآپریٹ کریں، اب بچوں کو اسکول جانا بھی بہت ضروری ہے، اگر یہ ایس او پیز ہم فالو کریں تو آئی ایم شیور کہ ہم. ڈاکٹر طلعت صاحبہ، چونکہ آپ نے جو بات کی اسکولز کے حوالے سے، ہم بات کرنا چاہیں گے ٹریولرز کے بارے میں. چونکہ ٹریولرز کے حوالے سے جو پہلے ہم نے بات اس سے پہلے بھی کی کہ یہاں پہ جموں کشمیر سرکار نے اس حوالے سے بہت اچھا کام کیا، لیکن ابھی جو ٹریولرز ہیں، ٹریولرز کو دیکھنے کے حوالے سے جو ایئرپورٹ پہ حال ہی میں ڈویژنل کمشنر کشمیر کے جو احکامات آئے کہ وہاں پہ ہر ایک کا RT-PCR ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، تو کیا انتظامات ہے وہاں پہ؟ کس طرح سے وہاں پہ ان چیزوں کی سرویلنس اور نگہداشت ہوتی ہے؟ جی، یہ جو ہمارا ٹریولرس کا انکمنگ ٹریولرس، ہمارا ہر ایک ٹریولر کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن ریسنٹلی ایس او پی، ایز پر دا ایس او پی، جو بھی ہمارا باہر سے ٹریولر آئے گا ان کے پاس مینڈیٹری 72 hours ویلڈ ریپڈ RT-PCR ٹیسٹ ہونا چاہیے. جو ہی وہ یہاں لینڈ کر ان کا پھر سے ریپیٹ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ، جو ہی ان کا ریپڈ اینٹیجن ٹیکس ہارڈلی 15 minutes ٹو گیٹ دا رپورٹس. دوز ٹریولرس ول بی الاؤڈ آسکڈ ٹو ویٹ ٹل دے گیٹ دا رپورٹس. جو ان کا پازیٹیو یا نیگیٹو آئے گا، اگر پازیٹیو ہوگا اس کو ریٹین کر کے ہمیں ان کو پیڈ کوارنٹائن میں ڈالنا پڑے گا ایٹ لیسٹ فار 5 days. اور جن کو نیگیٹو ہوگا دے ول بی سینٹ ہوم یا جہاں پہ بھی ان کو جانا ہوگا. لیکن وہاں کا ان کا جب تک ان کی سرٹیفکیٹ نہیں ہو جائے وہ وہاں سے نہیں نکل پائیں گے. پلس RT-PCR مسٹ کیا ہم نے اسپیشلی فار مہاراشٹر ٹریولس اینڈ کیرلا ٹریولر، ان کے لیے. ریسنٹلی وہ UK اسٹرین بھی کہیں کہیں نظر میں آیا ہماری انڈیا میں، تو اس کے لیے جو بھی ہمیں یورپین ٹریولرس ہیں، UK کے ٹریول پلس جب بھی جو بھی کوئی یورپین ٹریولر آئے گا ان کا مینڈیٹری ہو جائے گا RT-PCR پلس 1 night کوارنٹائن ٹل دے گیٹ دیئر RT-PCR رپورٹس. پازیٹیو کا ہوتا ہے اس کو پھر بھی 15 days کا کوارنٹائن، ہوم کوارنٹائن کرنا ہی پڑے گا گھر پہ بھی. اور اس کی ویجیلنس رہے گی فرام دا سرویلنس ٹیم، جو ہماری سرویلنس ٹیم ہے، پورا مانیٹر رہے گا. صبح شام ان کی کال جائے گی، ان کا مانیٹرنگ ہوگا، ان کی فیور ہوگا، اینی سمٹم کووڈ لائک سمٹم وہ ہمیں مانیٹر کریں گے. ان پرسن بھی ان کے پاس جائے گا کنٹرول روم سے ٹیم، اینڈ اور ہمارا جو کووڈ کنٹرول روم ہے، ہیلپ لائن ہے، ان کے ساتھ وہ رابطہ رکھیں. ان کیس کوئی ایمرجنسی دے کین گیو اس اے کال. پروفیسر سمیہ رشید صاحبہ، یہ آپ سے ہم تاثر چاہیں گے اس حوالے سے کہ جو انہوں نے بات کی ٹریولرز کے بارے میں، تو ٹریولرز کے بارے میں جو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس کون سا میکینزم ہے، کیا اس میں اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو عملانے کے حوالے سے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ جی، یہ ڈاکٹر طلعت جبین نے جو فرمایا وہ بالکل درست ہے کہ جب بھی RT-PCR ان کا رپورٹ نیگیٹو وہاں سے ہوگا تبھی وہ ان کو الاؤ کیا جائے گا ٹریول. اور جب یہاں پہنچیں گے وہاں اگر وہ UK یا ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں یا کسی بھی کنٹری سے جہاں پہ یہ ویریئنٹ اسٹرینس ہیں ابھی،
تو دے ہیو ٹو ہیو اے مینڈیٹری اندر RT-PCR. جب تک وہ اس کا رپورٹ نہیں آئے گا دے ہیو ٹو بی کوارنٹائنڈ اینڈ دے ہیو ٹو بی سیلف کوارنٹائنڈ ایٹ دیئر پلیسز. جب گھر جائیں یا ہوٹل میں جائیں یا پیڈ کوارنٹین میں جائیں وہ, مگر ان کو کوارنٹین کرنا پڑے گا جب تک ان کا ٹیسٹ نیگیٹو نہیں آئے گا. جب ٹیسٹ نیگیٹو ہوگا in spite of that they have to be in quarantine for few more days till some people might require a repeat test because کبھی ایسا ہوتا ہے کہ initial stages میں RT-PCR نیگیٹو ہوگا, after 5 days it becomes positive, from 5 to 14 days. So they might have to be under close surveillance like she said کہ وہاں surveillance team ہوگی جو تاکہ ہر ایک انسان کو خود اس میں contribute کرنا ہے. دیکھیے ڈنڈا لے کر کسی کے پیچھے نہیں, جو بھی ٹریولر آئے گا ان کو voluntarily ڈسکلوز کرنا پڑے گا کہ کہاں سے آئے ہیں, مقصد کیا ہے, اور یہ پھر they should readily come out with the report if they have and it should be mandatory. دو چیزوں کا آپ سے ریسپانس چاہیں گے. ایک ریسپانس یہ کہ جو بچے ہیں, جی دیکھیں ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ باہر یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہوتا ہے, باہر بھی دیکھا جاتا ہے. جو ٹریولرز ہیں جو وزٹ کرنا چاہیں گے یہاں پہ جموں کشمیر کا, ابھی یہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے بہت ساری سرگرمیاں ہو رہی ہے, کھیلو انڈیا کا پروگرام یہاں پہ ہو رہا ہے, تو ان کے لیے یہ چاہیے, یہ سجیشن آپ سے کہ چونکہ جب ان کو سفر کرنے کا ارادہ ہو جی یا جب ماں باپ کو اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کا ارادہ ہو جی تو اس سے پہلے کچھ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ میرا بچہ جو ہے کیا کہیں یہ بیمار تو نہیں ہے, اس کی اس حوالے سے تھوڑا سا سجیشن پلس ٹریولر. نہیں, ایک تو یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہے یا کوئی سمٹمس ہیں جیسے فیور ہے یا فٹیگ ہے جس کو ہم کشمیری میں بے ہیکتی کہتے ہیں, بالکل ہمت نہیں ہو, they should not allow those people to travel nor to go to school for few days because and they should be tested. They should be tested and they should not be allowed to travel. And she rightly said that they should have a negative RT-PCR report with them. Then only they. اگر وہ گھر میں کہیں پہ چاہیں گے کہ ٹیسٹ کرنا تو کہاں جانا ہے آپ سے؟ جہاں پہ بھی ہمیں, اسی لیے ہمارے جو کووڈ کنٹرول روم they can give us a call, ہماری ٹیم ان کو گھر ایک دفعہ آپ اس کا نمبر جو ہے یہ کووڈ کنٹرول کا جو مطلب آپ کے پاس ہے تو کس طرح سے وہ آپ کو رابطہ کریں گے؟ جو ہمارا آلریڈی یہ میڈیا میں ہے ہمارا کووڈ کنٹرول روم, آل ہمارے کووڈ کنٹرول روم اینڈ وی آر گیٹنگ کالز تھرو آؤٹ 24 آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے کنٹرول روم کا رابطہ کریں گے, اس طرح سے ہم RT-PCR ہماری ٹیم گھر یا جو ان کے نزدیک میں جو پبلک ہیلتھ سینٹر ہے PHC, وہاں پہ ان کے پاس جا کے وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں. they can guide us, they can guide them. ہمارا کووڈ کنٹرول کو گائیڈ کرے گا, آپ یہاں جائیں یا تو ہم ہی ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں ٹیم, اٹ ڈیپینڈس. بہت خوبصورت بات آپ نے جی, آپ سے تاثر چاہیں کیونکہ اس میں جو ہے کراؤڈ کو کم کرنا ہے, تو کراؤڈ کم کرنے کے لیے جیسا انہوں نے فرمایا کہ اس کو بیچ سکتے ہیں ہم, اب تو ہاسپٹلز میں بھی بہت سارا رش ہے جی, بہت رش, اس کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہی میں کہہ رہی ہوں, ہاسپٹل تبھی آئے جب بہت ضروری ہو, فضول چیزوں کے لیے ہاسپٹل نہیں آئے, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو کیا عادت ہو گئی ہے 60 کلومیٹرز 80 کلومیٹرز وہاں سے گاڑی پکڑ کے آ جاتے ہیں ہاسپٹل فار اے مائنر ہیڈ ایک, فار مائنر کامن کولڈ, مطلب جو وہاں پہ بھی مینیج ہو سکتا ہے, ان کی پیریفری پہ بھی مینیج ہو سکتا ہے. پیشنٹس چھوٹی چھوٹی کمپلینٹس لے کر, اگر آپ ہمارا یہ میڈیکل OPD دیکھیں گے اسپیشلی فیمیلز اور میلز دونوں OPD میں, موسٹ آف دا پیپل آر ایسمپٹومیٹک. کسی کو یہاں درد ہے, کسی کو سر میں درد ہے, مطلب چھوٹی چھوٹی کمپلینٹس لے کر, دیٹ شوڈ بی اوائڈڈ. This is not the time for these kind of consultations. They can, that's what I said کہ like اگر وہ ٹیلی کنسلٹیشن یوز کرے, میڈیم وہ یوز کرے, that would be much better rather than risking themselves. کیونکہ جب وہ گھر سے آئیں گے رستے میں گاڑی پکڑ کے آئیں گے, گاڑی میں 5-6 لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, ان سے بھی انفیکشن ہوگا, ہاسپٹل پہنچیں گے وہاں پہ بھی کراؤڈ میں, چاہے وہ ایسمپٹومیٹک ہو, باقی کوئی بھی ایسمپٹومیٹک پیشنٹس ملیں گے تو پھر ان کو انفیکشن لگنے کا خطرہ ہے. اور جب ہمارا یہاں تو ویکسینیشن اب چالو ہو گیا, فرنٹ لائن ورکرز اور ہیلتھ کیئر ورکرز کا, آلموسٹ ہیلتھ کیئر ورکرز کا آج کمپلیٹ ہو گیا, اب فرنٹ لائن ورکرز, اور جتنا ہو سکے people should go for vaccination, کیونکہ ویکسینیشن ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے ہم پریونٹ کریں گے, یہ چین بریک کریں گے انفیکشن کی.
we should all go for vaccination. And mass vaccination, inshallah, next week onwards, we are starting in people above the age of 60 45. And 45 with comorbidities, जिनको भी कोई underlying disease हो, जो वो सारी guidelines उसकी आई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि जिनको किडनी डिजीज़ हो, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ हो, क्या रीनल ट्रांसप्लांट हो, या ल्यूकीमियाज हो, लिम्फोमास हो, उन सब के लिए कि सबके लिए वैक्सीनेशन होना चाहिए. और जो वैक्सीनेशन करके भी इंसान को अपना गार्ड लोअर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन में भी टाइम लगता है. 2 हफ्ते मिनिमम एंटीबॉडीज़ को बिल्ड करने में लगता है, जो कि हमें इन्फेक्शन से आगे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करे. सो आई थिंक मास वैक्सीनेशन and following rigorously SOPs is the way we can take care of this disease. अब जो आपने बात हॉस्पिटल्स के हवाले से की, एक दफ़ा फिर उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स का रश कम करने के हवाले से इसमें जो मुतालिकीन हैं वो शायद सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारा अवाम है, जो हमारे लोग हैं, जो बीमार हैं, सिर्फ उनका उसमें मतलब अमल दखल नहीं है, बल्कि उसमें एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है जो इसमें हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, या डिस्ट्रिक्ट में और भी हॉस्पिटल्स हैं, या आपके हॉस्पिटल जो यहाँ पर है, चाहे SMHS है, बोन एंड जॉइंट है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, या और भी कुछ हॉस्पिटल जो है, या JLNM हॉस्पिटल है, तो उनका ये एक मुश्तरका जो है, मुश्तरका एक मैकेनिज़्म ऐसा जैसा कि ऑलरेडी बनाया गया था रेफरल के हिसाब से, उस सिलसिले में तो क्या करना चाहिए डॉक्टर्स को भी जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में देखें उनको, ताकि वो भी रेफर जो है कम करें. जी, फयाज साहब आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि डॉक्टर्स तो उनको देखते हैं वहाँ पे. मैं कहती हूँ बिकॉज हमारी एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे इजी है, क्योंकि पेशेंट्स वहाँ पे भी जाते हैं, ट्रीटमेंट उनसे लेते हैं, फिर यहाँ भी आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3-4 लोगों के पास जाके फिर वो डिसाइड करेंगे दवाई क्या प्रॉब्लम दूसरी भी ये है, ये प्रॉब्लम भी है डॉक्टर तलत आपसे भी मैटर ऑफ सैटिस्फैक्शन पेशेंट. दूसरा ये चुप प्रात कस की है इलाज करखस आनस बस गस हेडवुन बस गस तती ठीक टाइम वराय नहस गसन ठीक के. मगर अब इस चीज का जो है ये जो एक साइकोलॉजिकल एक बन गया है, इसको कम करने के हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट्स में डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो भी वहाँ पे बीमारों को इस हवाले से बाखबर करें कि बेशक आप जाइए SMHS हेडवन हॉस्पिटल गसियो तुई तथ में कह बंदिश, मगर ये कोविड यूजन ये वबा गोड गस अमि जाल मज नबर नेरन, ये अमि जाल मज नबर नेरहो पत गस्तो. तो डॉक्टर से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनको अवेयर करना चाहिए आम पेशेंट्स को? जी बिल्कुल, ऐसा जो है रेफरल सिस्टम हमने काफ़ी, हम इसके पीछे काफ़ी, गवर्नमेंट इज़ वेरी पर्टिकुलर कि अननेसेसरी रेफरल ना हो जाए डिस्ट्रिक्ट से, जैसे हमने काफ़ी हद तक क्लियर किया था. लेकिन जब पेशेंट खुद कन्विंस नहीं, ही इज़ नॉट सैटिस्फाइड, उसको लगता है कि मैं SMHS जाकर ही ठीक होगा, जबकि वहाँ पे इसको बेटर केयर मिलेगा डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज वी गेट लिमिटेड पेशेंट्स इन डिस्ट्रिक्ट्स, तब भी उसको लगता है कि मैं दूसरे तीसरे दिन सेकेंड ओपिनियन के लिए SMHS जाऊँगा. तो इट इज़ नॉट विद द कंसेंट ऑफ द डॉक्टर कंसर्न एट द डिस्ट्रिक्ट. वो अपने लेवल पे उनको हर एक फैसिलिटी, लाइक हमारी डिस्ट्रिक्ट, आई टॉक अबाउट पुलवामा, आई हैव वर्कड इन पुलवामा, वहाँ पे हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, हर एक टेस्ट होता है जो हमारे ऑलमोस्ट SMHS है, नॉट सही मतलब बराबर तो नहीं, टू सम एक्सटेंट MRI के बगैर हर एक टेस्ट वगैरह ऑलमोस्ट वहाँ पे, CT है, इको, अल्ट्रास, एवरीथिंग इज अवेलेबल. लेकिन तब भी पेशेंट को लगता है कि मुझे लगता है मैं पेशेंट को लगता है, लेकिन इट्स बाय हिज ओन विश, वी डोंट रेफर अननेसेसरली. अगर अवेयर किया जाए पेशेंट को कहा जाए, अगर पेशेंट वहाँ से कहे भी ना कि मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ श्रीनगर के किसी हॉस्पिटल में, लेकिन अगर उनको डॉक्टर साहब जो कंसर्न वहाँ पे होंगे वो वहीं से कहेंगे कि अगर आपका ऐसा कोई इरादा है तो ये इरादा तरक कीजिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर नॉर्मल फीवर है, अगर आप ट्रैवल करेंगे, जैसे अभी प्रोफेसर समिया रशीद साहिबा ने जो फरमाया कि जो वो ट्रैवल करते हैं गांव से श्रीनगर, फिर बस का सफ़र है, बाकी चीज़ें हैं, तब से कांटेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे हो सकता है वहाँ से फीवर लेके पेशेंट आया SMHS, तो तत पे गोस न पत कोविड है तो वापस गसुन, दैट इज व्हाट हैपेंस. नहीं, हमें माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आर वेरी वेल इक्विप्ड. Now there are more consultants, more people who have done their MDs or MS or DM and super specialists हमारे district hospitals में हैं, peripheries में हैं, CHCs में हैं, मगर people don't realize that कि they are giving the best facility.
people should approach their نزدیک جو ان کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے یا پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے, they should first go to them. اگر وہاں پہ ان کو لگے کہ وہاں پہ ڈاکٹر کو بھی لگے کہ پیشنٹ یہاں سے سیٹسفائی نہیں ہو رہا ہے, دین دے شوڈ بی ریفرڈ ہیئر. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلس ہیں دے ہیو بیکم لائک پرائمری ہیلتھ سینٹرز. جب رش زیادہ ہوگا تو وہاں پہ پیشنٹس کو اتنا انڈیویجول کیئر نہیں مل سکتا ہے. صحیح بات ہے. اور ہماری ٹیچنگ سفر ہوتی ہے بیکاز ہمارا جو ہے بیکاز اٹس اے ٹیچنگ ہاسپٹل, we have to teach post graduates. جیسے آپ نے پروفیسر سمیہ رشید صاحبہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو مطلب بنیادی ڈھانچہ ہے, انفراسٹرکچر جو ہے اس کو یہاں پہ ڈیولپ کیا گیا. اس سے آپ سے ہم تاثر چاہیں گے چونکہ جو یہاں پہ آپ کے ہاسپٹلز ہیں, اگر ہم دیکھیں گے یہ جیلنم ہاسپٹل ہے یا دوسرا وہ چھان پورہ میں بھی آپ کا ہاسپٹل ہے, وہاں پہ جو اکوپمنٹس نیا لایا گیا, پلس جو یہاں پہ آکسیجن کے حوالے سے مطلب پرابلم تھی اس سے پہلے, لیکن اس کو بھی دور کیا گیا. اس حوالے سے بہت بڑے پروجیکٹس وغیرہ آئے. تو کس طرح کا میکینزم ہمارے پاس اس وقت موجود ہے؟ بیسیکلی رینا واری ہاسپٹل ابھی بھی کووڈ ہاسپٹل ہے, تو وہاں پہ نارمل او پی ڈی ابھی چل نہیں رہا ہے. اینڈ رینا دس پی ایچ سی چھان پورہ اٹ از اے میٹرنیٹی ہاسپٹل اونلی فار کووڈ پیشنٹس. ادروائز وہاں پہ بھی کووڈ. تو کیا میسج ہے آپ کا ہم چاہیں گے کہ عام لوگوں کو, ڈاکٹرز کو, جو آپ کے مطلب ڈسٹرکٹس میں جو ڈاکٹرز ہیں, کیا آپ کا میسج ہے؟ ہماری میسج یہ سارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل یہ جائے گی کہ اننیسری ریفرل نہ کرے پیشنٹس کو اس حوالے سے کہ اوور ایک تو ہمارا رسک آف کووڈ زیادہ ہو رہا ہے, اینڈ دین وائی شوڈ دے اننیسری ریفر دا پیشنٹس. میں یہی کہوں گی کہ پیشنٹ جو جاتا ہے ایس ایم ایچ ایس اپنی مرضی سے جاتا ہے, انلیس کہ اس کو کسی ڈاکٹر نے ریفر کیا. وہ جو گائیڈ لائنز وغیرہ ہیں, گائیڈ لائنز یہ فالو کرنی چاہیے. گائیڈ لائنز اگر باہر اس کو سمجھ آنا چاہیے پیشنٹ کو. اگر میں خود ہی جان بوجھ کر جاؤں کسی ڈسٹرکٹ سے سری نگر جانے میں, میرے راستے میں کتنے رسک آتے ہیں یہ کووڈ ہونے کے, اگر وہ سمجھے تو لوگوں کو یہ اپیل جانی چاہیے اننیسری موومنٹ کرنی نہیں ہے. نہیں, اور جو یہ پیشنٹس ایڈمٹ ہوتے ہیں, جو کووڈ پازیٹیو پیشنٹس ایڈمٹ ہوتے ہیں, اننیسسرلی اٹینڈنٹس ان کے وہاں آ جاتے ہیں, اور ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ انفیکشن وہ ایسمپٹومیٹک ہوں گے, مگر وہ گھر جا کے گھر میں جو بوڑھے ہیں بچے ہیں ان کو انفیکشن دیں گے. ہمارے دیکھیے ہم نے جب ایس ایم ایچ ایس کنورٹ کیا ٹو کووڈ پازیٹیو, سم پورشن آف اٹ واز کووڈ پازیٹیو, سم واز کووڈ نیگیٹو, بیکاز وی could not convert the whole hospital into COVID positive. We had 32 beds there, but unfortunately our COVID ward was not like a COVID ward. Everybody would walk in, everybody, and when you told the attendants, they would start fighting back. Because people have to realize it is the people's cooperation. صحیح بات ہے. Unless people don't cooperate, this disease is going to spread. آکسیجن کی آپ بات کریں, ہر ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل از equipped, well equipped. We have cylinders, we are there, جو مینیفولڈز بنائے ہیں, کنسنٹریٹرز بنائے ہیں, اور ہم نے ہر ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو, گورنمنٹ نے ہر ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو ایک آکسیجن پلانٹ یہ سینکشن کیا ہے. ایس ایم ایچ ایس میں ابھی 2 آکسیجن پلانٹس آلریڈی چل رہے تھے. اس کے علاوہ ہم نے آخر پہ ایک میسج آپ سے چاہیں گے اسکولی بچوں, ٹریولرز, جی, اور ڈاکٹرز کے لیے, ڈاکٹرز اور لوگوں کے لیے, ہر ایک انسان کے لیے, سب سے پہلے کہ اپنے اندر جان کے دیکھیے کہ ہم ایس او پیز فالو کر رہے ہیں کہ نہیں. ہاتھ صاف کرنا, کسی سے زیادہ کلوز نہیں جانا, ہینڈ شیک نہیں کرنا, گلے نہیں ملنا, ڈسٹینس مینٹین. نماز کے لیے بھی ڈسٹینس مینٹین کرے, کوئی ان کو روکتا نہیں ہے, مگر نماز کے لیے بھی ڈسٹینس مینٹین کرنے چاہیے. ہر ایک انسان کو اپنی غریبہ میں جا کے دیکھنا چاہیے کہ میں کیسے کنٹریبیوٹ کروں گا تاکہ آگے یہ وبا نہ پھیلے. پروفیسر سمیہ رشید صاحبہ, آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. شکریہ, اور آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ جانکاری یہ دے دی آج. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ. ڈاکٹر طلعت جبین صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے اس کووڈ وبا سے نمٹنے کے حوالے سے جو رہنما خطوط کہے, ہم امید کریں گے کہ جو ناظرین ہیں ہم سب رہنما خطوط پہ عمل کر کے کووڈ وبا سے بچ جائے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.